नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, चेहराए बद्दुहा, कह रही है ये फिजा। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन में नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हो गया। रजब की जुमा की रात जब नूर मुस्तफ़ा हजरत आमिना के बतन में मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना के बतन अक़दस में जब नूर मुंतकिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ तमाम मलाइका को कि जन्नतों के दरवाजे खोल दें और ऐलान कर दें कि मुबारक हो आज की रात, वो नूर जो सारी कायनात में सबसे पहले तख्लीक किया गया, आज उसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया और वो वालदा के बतन में अमानत के तौर पे मुंतकिल हो गया। बैहकी, तबरानी, अबू नईम और इब्न असाकिर में रिवायत है, हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रिवायत करते हैं कि मुझे मेरी वालदा ने बताया कि जब आका अलैहिस्सलाम की शबे विलादत, शबे मिलाद आई और इमाम सियूती ने अल खसाइसुल कुबरा में और इमाम कुस्तलानी ने अल मवाहिब में, जुरकानी ने और इमाम हलबी ने अस्सीरा में रिवायत किया कि जब विलादत की रात आई तो मैंने देखा कि उस रात घर की और शहर मक्का की हर शय नूर और नूर हो गई और आसमां के सितारे देखे कि ज़मीं के करीब आ गए। और आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त हजरत आमिना कहती हैं कि एक ऐसा नूर निकला जिसने सारे दरो दीवार भी रोशन कर दिए और कायनात के अतराफ व अकनाफ भी रोशन कर दिए। और तबक़ात इब्न साद में आता है कि जब हुजूर की विलादत हुई, हजरत आमिना फरमाती हैं कि वो नूर निकला कि मुल्क के शाम के कूचो बाजार और महल्ला तक नूर मुस्तफ़ा से रोशन हो गए। विलादत मुस्तफ़ा के वक्त हजरत आमिना रिवायत करती हैं कि अल्लाह पाक ने 3 झंडे इस कायनात में उतारे। एक झंडा मशरिक में नस्ब कर दिया, एक झंडा मगरिब में नस्ब कर दिया, एक झंडा काबे की छत पे नस्ब कर दिया। इशारा था कि जो नबी आखिरुज़्ज़मान जिसकी विलादत होने वाली है, उसकी नबुव्वत और रिसालत और उसकी सल्तनत की इब्तिदा इस मक्का मुअज़्ज़मा से होगी और इस दुनिया के शर्क से गर्ब तक इसकी उम्मत का फैलाव होगा और इसके दीन का फरोग होगा। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं और हजरत इमाम अबू नुऐम इस हदीस को रिवायत करते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया और हुजूर की विलादत हुई, उम्मे शिफा ने रिवायत किया कि आप 2 हाथों के जरिए जमीन पर आए, आपने अंगुश्ते शहादत उठा रखी थी और अल्लाह पाक का नाम बुलंद कर रहे थे और अचानक मशरिक से मगरिब तक कायनात मुनव्वर हो गई और मैंने रूम के महल्लात को देखा और फिर अचानक देखा कि रहमत बरसने लगी और जमीन और आसमां और मशरिक और मगरिब के दरमियान जो कुछ था वो रोशन हो गया और फिर एक लिबास रेशमी आका को उसमें लपेट दिया गया, हर शय पे रोब तारी हो गया और उस कैफियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। एक आवाज आई कि इसे मशरिक और मगरिब में इस मौलूद को फैला दो, ले जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशरिक और मगरिब की दफातन हमारी आंखों से ओझल हो गए और सारी कायनात की सैर कराई गई। हज़रत आमिना रिवायत करती हैं कि विलादत का जब वक्त करीब आया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया। इमाम अबू नुऐम ने रिवायत किया अम्र बिन कुतैबा से कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मलाइका, आसमानों और जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाएं और सारों को हुक्म दिया कि हाजिर हो जाओ। सारे मलाइका को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया। मलाइका एक दूसरे को बिशारतें, खुशखबरियां देने लगे। समंदरों में रवानी आ गई, मौजें उठने लगी, बरकतें फैलने लगी। हुक्म हुआ के सब शैतानों को 70 जंजीरों में जकड़ दिया जाए, उल्टा लटका दिया जाए।
सरकश शयातीन पाबंदे तो को सलासिल कर दिए गए, सूरज की शुआ बढ़ा दी गई और विलादत मुस्तफा के एजाज में हुक्म हुआ कि इस साल जितनी औरतें हमल के साथ हैं मुस्तफा के मिलाद के सदके सबके बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि अरब की सरजमीन का रिवाज था कि बेटी पैदा होती उसे कत्ल कर देते, जिंदा जमीन में दफन कर देते। फरमाया मेरे मुस्तफा का मिलाद है, जिस घर बेटी पैदा होगी वो जिंदा दफन कर दी जाएगी। मिलाद मुस्तफा के तुफैल न बेटी पैदा हो न किसी के घर जुल्म का इम्कान पैदा हो। मुस्तफा जुल्म को मिटाने के लिए आए हैं, मुस्तफा हर एक को बरकतें देने के लिए आए हैं, मुस्तफा हर एक को मारूमियों से निकालने के लिए आए हैं। तो ताईदार कायनात की विलादत ने हर घर में जुल्म का खात्मा कर दिया। हुक्म हुआ 70,000 हूरें विलादत मुस्तफा के इस्तिकबाल में कतार अंदर कतार खड़ी हो जाएं। 70,000 हूरें हुजूर के मिलाद के इस्तिकबाल में खड़ी हो गईं। रब्बे कायनात ने आसमान पर अर्श पर जबरजत और याकूत का एक सुतून कायम किया। उस सुतून के जरिए आलम समावात के नूर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और वो सुतून हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा था, वो सुतून मिलाद मुस्तफा था। हौज़े कौसर के किनारे अल्लाह पाक ने कस्तूरी के 70,000 दरख्त लगा दिए ताकि खुशबुएं महक जाएं, नूर फैल जाएं, बरकतें फैल जाएं, नेमतें फैल जाएं। सितारों तुम नीचे चले जाओ, फरिश्तों आसमान की कायनात को छोड़कर मक्का की वादियों में आ जाओ, हूरो तुम खैमा जन हो जाओ, सितारों तुम झुककर आसमान को नीचे ले जाओ। सारी कायनात की हर शे इस्तिकबाल मिलाद मुस्तफा के लिए मक्का की वादी के या इर्द-गिर्द थी या ऊपर थी। लात और उज़्ज़ा के सब बुत गिर गए, किसी को खबर न थी कि ये सब क्या हो रहा है। काबा की वादियों से, काबा की दीवारों से आवाज आने लगी, लोगों मेरी ज़ियारत को आने वालों, मेरे नूर को मुझसे छीन लिया गया था और बुतों के जरिए तौहीद के घर को बुतकदा बना दिया था। अब आज रात वो आ गया है जो मेरे नूर को लौटा देगा, मेरी रौनकें वापस मेरी झोली में डाल देगा। हर जानवर को अल्लाह ने जुबान दी, वो हुजूर की विलादत की खबर देने लगा। हर जानवर हुजूर की विलादत की खबर देने लगा। परिंदों को हुक्म हुआ। हजरत आमिना फरमाती है कि जिस दिन से आका अलैहिस्सलाम का नूर पाक मेरे बत्न में आया था 9 महीने तक मुझे न कोई बोझ हुआ न तकलीफ हुई, और जब विलादत का वक्त आया तो हूरें लंबी लंबी खूबसूरत अरब औरतों की तरह मेरे इर्द गिर्द खड़ी थी। जन्नत के परिंदे अपनी चोंचों में जबरजत याकूत और मोती लेकर अल्लाह के हुक्म से निछावर कर रहे थे। जन्नत के मोतियों की बारिश की गई। अल्लाह पाक ने हजरत आमिना फरमाती है सारे हिजाबात उठा दिए और इधर हुजूर की विलादत हुई, वो सजदा रेज़ हुए, उधर नूर ने सारी कायनात को अपनी लपेट में ले लिया। एक सफेद नूर का बादल आया, उसने हुजूर को छुपा लिया, हुजूर को मेरी आंखों से ओझल कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब आका आए तो आका की आमद पर आप एक सफेद रेशमी जन्नत के लिबास में मलफूफ थे। सब्ज रेशम का लिबास था, आबदार मोती से बनी हुई 3 चाबियां मेरे महबूब बेटे मोहम्मद के हाथ में थीं, और कोई कह रहा था एक चाबी मोहम्मद के हाथ में फतह नुसरत की है, एक चाबी मोहम्मद के हाथ में नबूवत और रिसालत की है, और एक चाबी मोहम्मद की हाथ में सारी कायनात पर कब्जा और तसल्लुत की है। परिंदे उतर रहे थे और आवाज आई हुजूर की विलादत पर। इमाम सयूती कहते हैं इस मेरे मुस्तफा को आदम की सफवत दे दो,
وہ جو آدم صفی اللہ تھے اس کی صفوت اس میں دے دو، نوح علیہ السلام کی رکت دے دو، میرے مصطفیٰ کو ابراہیم کی خلت دے دو، مصطفیٰ کو حضرت اسماعیل کی زبان دے دو، مصطفیٰ کو حضرت یعقوب کی بشارت دے دو، اسے یوسف کا حسن دے دو، اسے داؤد کی آواز دے دو، اسے ایوب کا صبر دے دو، اسے یحییٰ کا زہد دے دو، اسے عیسیٰ کی سخاوت دے دو، اور وہ اخلاق جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک کھول کر کے بانٹے گئے تھے. کسی کو کوئی معجزہ دیا تھا، کسی کو کوئی خلق دیا تھا، کسی کو کوئی کمال دیا تھا، کسی کو کوئی جمال دیا تھا، کسی کو کوئی جلال دیا تھا، کسی کو کوئی عظمت دی تھی. حکم ہوا کہ جو کچھ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو بانٹا، اب سارا کچھ جمع کر کے میرے مصطفیٰ کی چولی میں دے دو. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرائے بددہا مرحبا مرحبا کہہ رہی ہے یہ فضا مرحبا مرحبا آ گئے ہیں مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. دوستو، آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور آپ کے وجود مسعود کو اللہ پاک نے اب بشری، وہ نور کی خلقت تھی، اب بشری خلقت ہے، بشری ولادت ہے، اور اللہ پاک نے ہر بشر کا وجود مٹی سے بنایا ہے. قرآن میں کہا انی خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون، ہر شخص کا بشر کا بشری وجود مٹی سے بنایا ہے. نور کی خلقت وہ تھی، اب وجود مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ کی خلقت تھی، چونکہ مٹی سے بنانے کا قانون تھا. حکم ہوا، حدیث میں آتا ہے، اس کو حضرت کعب الاحبار نے روایت کیا، اور امام نیشا پوری نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا، امام بہقی نے، طبرانی نے، امام حاکم نے، سب نے روایت کیا کہ حکم دیا، اے جبرائیل، اب میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے بشری وجود کو بنانا چاہتا ہوں، اور میرا قانون ہے کہ میں ہر بشر کا وجود مٹی سے بناتا ہوں. فرمایا جبرائیل جا ملائکہ کو لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بشری جسم کی تشکیل کے لیے مٹی لے آ. پوچھا باری تعالیٰ مٹی کہاں سے لاؤں جس سے آپ کا جسد بشری بنایا جائے؟ فرمایا جا مدینے کی سرزمین پر، جہاں آج آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، قبر مصطفیٰ ہے، اس مقام سے جا کے مٹی لے آ. قبضۃ من تراب من موضع قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نور الارض، اس مقام سے لے آ جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے، مدینہ کی سرزمین سے. اور فرمایا یہ مٹی یہ زمین کا نور ہے. جبرائیل امین آئے، اس مقام سے مٹی لی اور مٹی لے گئے اللہ کے پاس. حکم ہوا جبرائیل اب اس مٹی کو کوثر اور تسنیم کی نہروں میں دھویا جائے اور جنت کے نورانی پانیوں میں گوندھا جائے. جنت کی نہروں میں اس نورانی مٹی کو دھویا گیا اور جنت کے نورانی پانیوں میں اسے گوندھا گیا. اب اس سے خمیر بشریت مصطفیٰ بننا ہے. دوستو، یہاں ایک نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور کا نور بن چکا، اللہ کے نور کے براہ راست فیض سے، اللہ کے نور کے پرتاؤ سے اب بشریت مصطفیٰ کے بننے کا وقت ہے. اور اس کو مٹی سے بنایا گیا اور مٹی چنی گئی اس جگہ سے جہاں قبر النبی ہے، آقا کی قبر اقدس. اب ایک حدیث سن لیں، ہر شخص یہ حدیث جانتا ہے اور کوئی بڑا سے بڑا منکر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ ساری زمین جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. بڑا خاص نقطہ ہے. فرمایا میرے گھر کی اس دیوار سے لے کر میرے منبر تک ساری زمین جنت کا ایک باغ ہے. اب جنت کا باغ بنایا، اور یہ یاد رکھ لیں
کہ جنت خود نور ہے. جنت خود، جنت نور، جنت کے درخت بھی نور، جنت کے پانی بھی نور، جنت کی مٹی بھی نور، جنت کے پتھر بھی نور، جنت کی کنکریاں بھی نور، جنت خود نور، اور جنت کا جو کچھ ہے وہ بھی نور ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. اب چاہا کہ مٹی سے وجود مصطفیٰ بناؤں، قانون بھی نہ ٹوٹے کہ پیکر بشری مٹی سے بناتا ہوں، قانون بھی رہے. کہا جبرائیل مٹی لے آ. مٹی لینے بھیجا، اور جس جگہ سے مٹی لینی ہے وہاں جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا. بنانا مٹی سے ہے، اور مٹی بھی نہیں لینی، بنانا بھی مٹی سے ہے، اور وجود مصطفیٰ کو مٹی لگانی بھی نہیں ہے. بنے بھی مٹی سے اور مٹی لگے بھی نہ. تو فرمایا جبرائیل جا لے آ، اور اس کے جانے سے پہلے وہاں جنت کا باغ منتقل کر دیا. اب دیکھنے میں اس کا نام زمین ہے، اور حقیقت میں وہ ٹکڑا زمین نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا نور کا ٹکڑا ہے. تو جنت کا نور کے ٹکڑے سے جا کے مٹی لی. تو جس مٹی سے حضور کی بشریت، حضور کا وجود بشری بنایا گیا، وہ ٹکڑا بھی نور ہے، وہ مٹی بھی نور ہے، جنت کا نور. ارے نور مصطفیٰ تو نور ہے ہی، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے. جس مٹی سے مصطفیٰ کا وجود بشری بنا وہ مٹی جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی نور ہے. زمین سے اٹھایا، اور زمین جو بنائی وہ جنت کا ٹکڑا کیا اور آ گئی. اور اب فرمایا اسے جنت کے پانیوں میں دھو. کیوں؟ کہ تھوڑی دیر سے جنت کا ٹکڑا زمین پر رہا ہے تو زمین کی فضا اور آب و ہوا اس کا اثر ہو گیا ہوگا. جنت کے پانیوں میں اس مٹی کو دھو دے تاکہ زمین کے گرد و پیش کا اثر بھی اس نور پر نہ رہے. پھر جنت کے تسنیم کے پانیوں میں گھوندا تو تاجدار کائنات کا وجود بشری وہ بھی نور کی خاک سے جنت سے بنا. نور، نور کی بشریت میں رکھا گیا. میری بات سمجھیے، نور، نور کی بشریت میں، بشریت کو لباس بنایا، ڈھانچہ بنایا، نور کو نور میں رکھا گیا. بشریت بھی نور ہے. رکھ کے زمین پہ اتارا. یہ وجہ ہے کہ حضور جہاں چلتے سایہ نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ سایہ تو دراصل مٹی کا ہوتا ہے، سایہ تو مادہ کا ہوتا ہے، اور مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا، مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا. اس لیے چونکہ ہمارا جسم کثیف ہے، نور لطیف ہے، تو کثیف لطیف کو روک لیتا ہے، اس لیے وہ سایہ بن جاتا ہے. وجود مصطفیٰ اس سورج کے نور سے بھی زیادہ لطیف تر تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ بنتا تھا. یہ وجہ ہے کہ حضور کی بشریت کا سفر بھی نور کا سفر تھا. اور جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو اس سے بھی ساری کائنات حضور کے نور اقدس سے روشن ہو گئی. بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں. دوستو، جب ولادت مصطفیٰ ہوئی، حضرت علیمہ کے نصیب میں حضور کا طفل آ گیا. حضرت علیمہ نے آ کے حضور کو اٹھایا، لے کے گھر کی طرف چلی ہیں. چاہا کہ جانے سے پہلے حرم کعبہ میں لے جاؤں اور کعبے کا طواف کرا لوں. 14ویں رات کا چاند حضرت آمنہ کی گود سے لے کر حضرت علیمہ اپنی جھولی میں ڈالتی، جھولی میں ڈالتی، کعبہ کے سین میں آتی ہیں، طواف کراتی ہیں. امام ابو یعلا مسند میں روایت کرتے ہیں جب طواف کرا کے چاہا کہ حجر اسود کے پاس لے جاؤں اور بوسہ دلا دوں، کہتی ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں آپ کو کعبہ کی دیوار کی طرف لے کے بڑھی، حجر اسود کے قریب پہنچی تھی کہ بوسہ دلاؤں، خدا کی قسم حجر اسود کعبہ کی دیوار چھوڑ کر باہر نکل آیا.
باہر آ گیا اور اس نے بارکاہ مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ دے دیا۔ دوستو آج رات یہ وہ لمحہ میلاد مصطفیٰ تھا جس نے ساری کائنات کو برکتیں عطا کر دی۔ عیدیں اس عید میلاد کے صدقے سے ملی، ایمان کی نعمت ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، اسلام کی نعمت ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، قرآن ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، اللہ کی پہچان ولادت اور بعثت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی۔ لوگوں، ایمان بھی نعمت ہے مگر یہ نعمت ولاد مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ اسلام نعمت ہے، یہ نعمت میلاد مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ قرآن نعمت ہے، نزول قرآن ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ اللہ کی معرفت اور پہچان نعمت ہے مگر اس کی معرفت بھی ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ ہم جو کچھ ہیں سب کچھ نعمت ہے مگر ہمارا ہونا بھی ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ آؤ حضور کے میلاد کی رات یہ عہد کریں کہ اس سینے حضور کے عشق کے ساتھ معمور ہو جائے۔ سیرت اس لیے منائی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہو، پیروی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور میلاد اس لیے منایا جاتا ہے کہ دلوں اور سینوں میں مصطفیٰ کے عشق اور ادب کا جذبہ پیدا ہو۔ سیرت اتباع دیتی ہے، میلاد محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ دیتا ہے۔ لوگوں، اتباع میں کمی رہ گئی، عمل میں کمی رہ گئی تو بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چور ہوا، چور ہوگا، فاسق ہوگا پر کافر نہ ہوگا، ڈاکو فاسق ہوگا پر کافر نہ ہوگا، زانی شرابی فاسق ہوگا، جہنم جائے گا مگر کافر نہ ہوگا، قاتل فاسق و فاجر ہوگا، دوزخ میں جائے گا مگر کافر نہ ہوگا۔ لوگوں، اتباع میں کمی رہ گئی، عمل خراب ہو گئے، فسق و فجور ہو گیا تو یاد رکھ لو بندہ دوزخ تک جا سکتا ہے مگر اللہ پاک اسے اسلام سے خارج قرار نہیں دیتا۔ ایک طرف عمل صالح ہے، سیرت مصطفیٰ کی اتباع اگر چھوٹ جائے کچھ بھی نہ بچے، صرف کلمہ بچ جائے، عمل کا کچھ نہ بچے، عمل کا کچھ نہ بچے، صرف کلمہ بچ جائے، بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس ادھر مصطفیٰ کی محبت و ادب وہ نکل جائے تو بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ عمل میں سے کچھ پلے نہ ہو، دوزخ کی مدت گزار کے بالآخر جنت جائے گا۔ عمل صالح میں سے کچھ پلے نہ ہو، دوزخ کی سزا کاٹ کر بالآخر جنت جائے گا۔ اور خدا کی قسم اگر محبت اور ادب مصطفیٰ نکل گیا دوزخ میں رہے گا، کبھی جنت نہ جائے گا۔ اس لیے اگر ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر آقا دو جہاں کی محبت اور آقا دو جہاں کے ادب کے چراغ کو روشن کر لو۔ جوانوں، بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، پیغام دے رہا ہوں، قائل قیامت کا دن، قیامت کا دن حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے عشق میں مگن رہنے والے، حضور کے ادب میں رہنے والے، قیامت کے دن ان کے چہروں پیشانیوں پر نور ہوگا، حضور کی قربت میں ہوں گے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا راز یہ تھا، ان کے عمل عشق اور ادب مصطفیٰ کے تابع ہوتے تھے۔ جس کا نام محمد رکھ دیتے، بندہ جیسا بھی ہوتا، صحابہ فقط نام محبت کی وجہ سے اس شخص کی تعظیم کرتے۔ حضور نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو، اگر تمہارے بیٹے کا نام
محمد رکھو تو وہ آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرو، عزت سے بٹھایا کرو۔ ارے عمل اس کا جیسا بھی ہو، نام محمد ہو تو اس کی عزت ہے، نام محمد ہو تو اس کی عزت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک تاجدار کائنات کو آواز دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا۔ حضور کو بلایا جائے گا، لفظ محمد کا نام سن کر وہ لوگ جن کے نام محمد ہو گئے، حدیث میں آتا ہے، مغالطے سے دوڑ کے آ جائیں گے۔ وہ سمجھیں گے ہر شخص محمد نام والا سمجھے گا شاید حساب و کتاب کے لیے مجھے پکارا گیا ہے، سارے آ جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے تمہیں نہیں بلایا گیا، محمد مصطفیٰ کو بلایا تھا، واپس چلے جاؤ۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں یہ آ گئے، انہیں واپس نہ بھیجو، ان کا نام کام جیسا بھی تھا، نام تو محمد تھا، ان کے کام جیسے بھی تھے، نام محمد تھے، میرے محبوب محمد کے نام پر نام تھا، آج انہیں واپس نہ بھیجو، آگے لے جاؤ۔ نام کی تعظیم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن نہ نمازیں ہو رہی ہوں گی، قیامت کے دن نہ جماعت ہوگی نہ نماز ہوگی، حکم ہوگا حضرت بلال کو آذان کہو۔ قیامت کے دن حضرت بلال آذان کہیں گے، کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں صرف اس لیے رب چاہے گا کہ سنوں اور ہر ایک کو سناؤں اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ اعلان کیا جائے قیامت کے دن نام محمد کا۔ لوگو محمد نام کے ساتھ جڑ جاؤ، محمد نام کے ساتھ جڑ جاؤ، محمد کی ذات سے عشق کرو، محمد کی ذات کا ادب کرو، محمد کی ذات میں فنا ہو جاؤ، محمد کی نسبت میں گم ہو جاؤ۔ تم نے دیکھا نہیں عمل مولا علی المرتضی کا کہ نماز عصر نہیں پڑھی، حضور نے ان کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما لیا، نہیں پوچھا کہ علی نماز پڑھی تھی، اگر پوچھ لیتے تو کہتے یا رسول اللہ نہیں پڑھی، نہ خود بتایا کہ آقا ابھی عصر کی نماز میری رہتی ہے، اگر بتا دیتے تو حضور فرماتے پڑھ لے، اس لیے نہیں بتایا لالچ تھا کہ اگر حضور کو پتہ چل گیا عصر کی نماز نہیں پڑھی تو حکم دیں گے پڑھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز عصر پڑھنے لگوں وہ کسی اور کی گود کا انتخاب کر لے، کسی اور کی گود کا انتخاب کر لے۔ ادھر نماز تھی، میں نچوڑ بتا رہا ہوں میلاد کی محفل کا نچوڑ، ادھر نماز تھی علی المرتضی کے سامنے، ادھر چہرہ مصطفیٰ تھا، یا نماز پڑھ لیتے یا گود میں چہرہ مصطفیٰ رکھ لیتے۔ ایمان بتا رہا ہوں کیا ہے، ایمان یہ ہے کہ علی ہو، علی المرتضی ہو، ادھر نماز ہو، ادھر مصطفیٰ کا چہرہ اور سر گود میں رکھنے کا موقع ہو۔ ایمان نماز کی طرف نہیں جاتا، رخ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ علی کا ایمان جب نماز اور مصطفیٰ کا چہرہ آمنے سامنے آ جائیں تو ایمان ادھر نہیں جاتا، رخ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ لیٹ گئے، علی نے نماز قربان کر دی، مصطفیٰ سو گئے، مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج ڈوبا تو اس کے بعد جب وقت تھا تو نہیں پوچھا، جب وقت چلا گیا غروب کے بعد اب مغرب کا وقت تھا، مغرب کا وقت مغرب کا تھا تو پوچھا عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کی آقا نہیں پڑھی، فرمایا اب قضا پڑھ لے۔ علی المرتضی نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ آقا نماز قربان آپ کے آرام پر ہو اور قضا پڑھوں؟ آقا سمجھ گئے منشا علی، اٹھے، عرض کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری
اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ رسول کی اطاعت تو تھی کہ آرام مصطفیٰ میں نماز چھوڑ دی تھی، اللہ کی اطاعت کیسی؟ نماز قضا ہو گئی ہے، نماز قضا کر بیٹھے تو اطاعت خدا کیا ہوئی؟ عرض کیا تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، اور امام ابن حجر مکی نے الصواعق المورقہ میں اس حدیث کی پوری تحقیق اور توثیق کی، فرمایا کہ آقا نے سورج کی طرف ہاتھ کیا، ایسے ہاتھ کیا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ڈوبا ہوا سورج اس طرح پلٹ کر واپس آ رہا تھا جس طرح ڈوریوں سے باندھ کر کوئی کھینچ کے لا رہا ہو۔ اور ہم نے اندھیرے کے بعد ٹیلوں کی چوٹیوں پر پھر عصر کے وقت سورج کی روشنی دیکھی۔ یہ تو ایک منظر ہے کہ علی نے نماز مصطفیٰ کی محبت اور آرام کی خاطر لفظ بول رہا ہوں کیا؟ آرام پر نماز قربان کر دی۔ ایک طرف عمل علی مرتضی ہے۔ اب ایک دوسرا لطیف نکتہ بتا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حضور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ علی نے تو نماز چھوڑ دی تھی آرام مصطفیٰ پر، اور جب سورج غروب ہوتا ہے حدیث میں ہے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ بولو جب اس دن کا سورج غروب ہو گیا اور حضور نے کھینچا تو سورج کس مقام پر تھا؟ بولو، اللہ کے حضور سجدے میں تھا، اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ ادھر علی ہے آرام مصطفیٰ پہ سجدہ چھوڑے بیٹھا ہے، ادھر سورج ہے خدا کے حضور سجدے میں ہے، حضور کا ہاتھ اٹھا سورج کھینچنے کے لیے، سورج تڑپ گیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے مولا اب بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر مصطفیٰ نے بلایا ہے، کیا حکم ہے؟ رب نے کہا سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا؟ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ ارے سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا؟ علی نے میرے مصطفیٰ کے ادب نے نماز چھوڑ دی، سجدہ اور شام ہوتا رہے گا، کیا مصطفیٰ کے بلاوے پر لبیک؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرحبا 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 مرحبا۔ لوگوں، ایمان کی حقیقت عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہے، اور یہ حقیقت یہ میلاد کا پیغام ہے۔ میلاد لوگوں سنو، میں تحقیق اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس لیے منایا جاتا ہے کہ دلوں میں مصطفیٰ کا عشق اور ادب پیدا ہو، عظمت اور تکریم پیدا ہو۔ اگر عظمت نہیں تو کوئی عمل قبول نہ ہوگا، کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ سن لو میری بات، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے۔ ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، مگر عمل کی قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ عمل نہ ہو ایمان تب بھی قبول، اور اگر ایمان نہ ہو تو عمل نامقبول۔ تو پتہ چلا کہ عمل ایمان کی شرط سے قبول ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان نہ علم کا نام ہے نہ عمل کا نام ہے، ایمان خدا کی قسم خدا کے حبیب کی محبت و ادب کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ جب تعظیم نبوت آدم کا وقت آیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، ابلیس اپنے علم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا،
अना खैरुम मिन्हु, इल्म की दलील दी थी। इल्म इबलीस को ले डूबा, इल्म ने इबलीस को शैतान बना दिया। इल्म इबलीस का ईमान बचा, बोलिए इबलीस का ईमान बचा, भाई बोलो, नहीं सका। वो जो इल्म के साथ था बर्बाद हो गया। इधर फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा, तुम बताओ। उन्होंने इल्म के चिराग को बुझा दिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे ला इल्म लना, मौला हमें कोई इल्म नहीं है, हमें कोई इल्म नहीं है। इबलीस इल्म पर खड़ा हुआ, बर्बाद हो गया। शैतानों ने, फरिश्तों ने इल्म छोड़ दिया, अदब अपना लिया। इल्म छोड़ दिया, अदब अपना दिया। फरिश्तों को अदब ने मुकर्रब बना दिया, शैतान को इल्म ने मरदूद बना दिया। लोगों, ईमान इल्म से नहीं आता, ईमान अदब से, मोहब्बत से, झुक जाने से आता है। पूछो इमाम बुखारी से, मीना का मैदान है, हिज्जतुल विदा के बाद अरफात से मुस्तफा मीना पहुंचे, खुतबा दे रहे हैं। दौरान खुतबा, सही बुखारी में खुतबा मीना के अल्फाज, दौरान खुतबा आका अलैहिस्सलाम एक वक्त आया और आप फरमाने लगे, सहाबा कराम के 1.25 लाख लोगों का इज्तिमा है। फरमाने लगे सहाबा से, अय्यो यौमिन हादा, बोलो आज कौन सा दिन है। किसको मालूम नहीं कि यौम नहर है, कुर्बानी दे रहे थे, जानवर ज़िबा कर रहे थे, मीना में खड़े थे। सबको पता था मीना में कुर्बानी का दिन है, मगर हाथ जोड़ दिए सहाबा ने, 1.25 लाख सहाबा। कहने लगे हुजूर मालूम नहीं, आप ही जाने, अल्लाह व रसूलुहु आलम। आपने फरमाया अय्यो शहरिन हादा, व कालू अल्लाह व रसूलुहु आलम। पूछा आज कौन सा महीना है। सहाबा को पता था हज का महीना है, हज कर रहे हैं, एहराम बांधे हुए। कौन सा महीना हुजूर ने पूछा। सहाबा कहने लगे आका मालूम नहीं, आप ही बेहतर जाने कौन सा महीना है। फिर मेरे मुस्तफा ने पूछा अय्यो बलदिन हाजा, मक्का की तरफ इशारा करके पूछा अय्यो बलदिन, ये कौन सा शहर है। किसको मालूम नहीं था कि शहर मक्का है, सामने काबा है। सहाबा कहने लगे अल्लाह व रसूल आलम, हुजूर मालूम नहीं, आप ही बेहतर जानते। किसी ने पूछा ताबईन ने सहाबा से कि आपको सब कुछ मालूम था, बताया क्यों नहीं। सहाबा ने पूछा तुम्हें मालूम था कुर्बानी का दिन है, हज का महीना है, मक्का का शहर है, जवाब क्यों नहीं दिया। कुर्बान जाओ। अरे सहाबा आपके ईमान पर, उन्होंने ईमान की हकीकत को जान लिया था कि हकीकत ईमान अदब मोहम्मद है। उन्होंने पूछा क्यों नहीं जवाब दिया। सहाबा कहने लगे इसलिए जवाब नहीं दिया कि मालूम नहीं मनशा यार क्या थी, मालूम नहीं मनशा यार क्या थी। वो कहते हैं खुदा की कसम, हम अगर कहते हज का महीना, मुस्तफा कह देते नहीं मुहर्रम का महीना, उस दिन से महीना बदल जाता। हम कह देते मक्का है और यार फरमा देता नहीं मदीना है, खुदा की कसम मक्का शहर का नाम बदल जाता। लोगों, जिन्हें ईमान की हकीकत मालूम थी, उनके अदब का आलम यह था, अपनी अकलों के चिराग बुझा दो इश्क अदब मुस्तफा के सामने, ख्वाहिशों के चिराग बुझा दो इश्क अदब मुस्तफा के सामने। उम्मत जलील हो रही है, हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, उठने और फिर से जी उठने का कोई रास्ता नहीं रहा। बता दो और कोई राह न होगी। अगर फिर अपनी इज्जतों की बहाली चाहते हो तो वो तराने इश्क मुस्तफा के फिर गाओ जो बिलाल हबशी गाया करते थे। वैसे करने वाले इश्क मुस्तफा की तपश पैदा करो।
اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی تپش انگاری دامڑ بچا لو. تمہاری آنکھیں حضور کی محبت میں پرنم رہیں, تمہارے دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتے رہے, تمہاری روحیں حضور کے در کے ساتھ جڑی رہے, اور حضور کی حاضری اور حضور کی حضوری کا سوچا کرو. ارے نسبت محمدی میں فنا ہو جاؤ. اسی نسبت محمدی میں فنا ہو جانے کا نام بقا ہے. حضور کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ایمان ہے, اور حضور کے عمل میں فنا ہو جانے کا نام اسلام ہے. تحریک منہاج القرآن کی یہی دعوت ہے. اٹھو عشق و ادب مصطفیٰ کی دعوت لے کر, نسبت مصطفیٰ کی دعوت لے کر دنیا پہ چھا جاؤ. سب نسبتیں ٹھکرا دو. سیدنا صدیق اکبر کے اس فرمان کی طرح جن کو ایک دن ان کے بیٹے نے بتایا. بیٹے نے جب وہ صحابی تھے عرض کیا, ابا جان آپ کو اس دن کا ایک واقعہ سناتا ہوں جب میں کافر تھا اور آپ کے خلاف میدان بدر میں مکہ کی کفر کی فوج کی طرف سے لڑ رہا تھا, وہ سناؤں. بیٹے نے کہا, ابا جان میدان بدر میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی, اگر چاہتا تو سر قلم کر دیتا, مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ گئے. کہا, بیٹے تو نے تو 3 مرتبہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تمہاری گردن اگر ابو بکر کی تلوار کی زد میں ایک بار آتی, خدا کی قسم سر قلم کر دیتا, بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا. اس لیے کہ جب سے محمد والا سودا کیا ہے سارے سودے چھوڑ دیے. جب سے بازار محمد میں بکے ہیں سارے سودے بھول گئے ہیں. جب سے نسبت محمدی کے غلام ہوئے ہیں سب نسبتیں چھوڑ دی ہیں, اور جب سے حضور سے وفاداری کا اعلان کر دیا ہے سارے رشتے توڑ دیے ہیں. آؤ اٹھو, رشتہ مصطفیٰ کو ہر رشتے پر غالب کر لو, نسبت مصطفیٰ کو ہر نسبت پر غالب کر لو, غلامی مصطفیٰ کو اپنا لو, اور ساری غلامیوں کے بتوں کو ٹھوکر مار کر توڑ دو. میں ختم کر رہا ہوں اس اعلان پر کہ یہ تاریخ امت مسلمہ میں انشاءاللہ اسلام کا احیاء کر کے رہے گی, دین کی تجدید کر کے رہے گی. لوگوں سن لو, میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں, اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے مر جاؤں گا کہ اپنے مصطفیٰ کا عشق ایک ایک سینے میں چراغ جلا دوں. اندھیرے عشق مصطفیٰ سے ختم کر دوں. اٹھو عشق مصطفیٰ کی شمع لے کر, ادب مصطفیٰ کی شمع لے کر زندگیوں میں انقلاب لاؤ. دین کی تجدید ہوگی. یہ صدی تمہاری صدی ہے. تم نے عشق اور ادب کے مصطفیٰ کے ذریعے, علم اور معرفت مصطفیٰ کے ذریعے اسلام کو احیاء کرنا ہے, تجدید دین کرنی ہے. یہ پیغام اگلی صدی کی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. یہ انقلاب 2 سال 4 10 سال 20 سال کی جد و جہد سے عبارت نہیں ہے. یہ انقلاب صدیوں تک میراث اگلی نسلوں کو منتقل کرتا جائے گا. بنیاد رکھی ہے, اس بنیاد پر دیواریں قائم کی ہیں. بڑھتے جاؤ, بس ہمت نہ ہونا, مایوس نہ ہونا. فتح نصرت اترے گی, تمہارے قدموں میں آئے گی اگر تم ہمہ وقت مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے.
مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے. کوئی بڑا سے بڑا طاغوت، کوئی بڑا سے بڑا جابر، کوئی بڑا سے بڑا عامر مصطفیٰ کے غلاموں کی راہ کو روک نہیں سکتا، اور عشق و ادب مصطفیٰ کے اس قافلے کے راستے کو رکاوٹ نہیں بن سکتا. بڑی بڑی سازشیں ہوگی، عارضی طور پہ تمہارے راستے روکے گئے، روکے جائیں گے. یہ عارضی رکاوٹیں ہیں، ٹھوکر سے دور کرتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، اور ثابت کر دو کہ یہ مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے شیر ہیں، اور جس میدان میں جائیں گے فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جائیں گے. آگے بڑھو، اللہ کی مدد تمہارے انتظار میں ہے. جبینوں کو سجدوں کی لذت دو، جبینوں کو سجدوں کی لذت دو. اللہ کے حضور دست بستہ رونے کے حال میں کھڑا ہونا سیکھو. دلوں کو اس کی ڈوری حضور کے گنبد اور حضور کی زلفوں سے جوڑ دو. ہر وقت حضور کی یاد میں رہا کرو، ہر وقت حضور کی دھن میں رہا کرو، ہر وقت حضور کے خیال میں رہا کرو، حضور کے دھیان میں رہا کرو. اٹھو بیٹھو چلو پھرو جیو مرو مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کی خاطر، مصطفیٰ کی طرف. اللہ تبارک و تعالی میلاد کے اس پیغام کو آپ کے دل و دماغ میں راسخ کر دے، راسخ کر دے، اور بڑے سے بڑے مارکوں کے لیے قربانیاں دینا سیکھو. وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، تجارت و کاروبار کی قربانی، رشتوں کی قربانی، سب کچھ قربان کر دو. کس کے لیے؟ جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا پیغام ہے، حضور کو منانے کے لیے. اللہ پاک اس میلاد کی رات اور میلاد کی صبح قبول کرے. باادب کھڑے ہو جانا، باادب حضور کی بارگاہ میں سلام ہوگا. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان
کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو میرا بازو کی جن کے سجدے کو میرا بازو کی جن کے سجدے کو میرا بازو کی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شہریار ایرم تاجدار حرم شہریار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا شفیع الورا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک احمد لیس مثلک احد احمد لیس مثلک احد مجتبی مصطفیٰ سلام علیک مجتبی مصطفیٰ سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک طلعت منك كوكب العرفان طلعت منك كوكب العرفان أنت شمس الضحى سلام عليك أنت شمس الضحى سلام عليك يا نبي الهدى
سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية، فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية، فهو ياقوتة أحدية ذاتك الصمدية وعين مظهر صفاتك الأزلية. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعط كل منا في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة التي ولد فيها الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقت السحر الذي وجعلت فيه الدعاء مستجابا، أعط كل منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن كان السبب في جمعنا، ولمن سألنا الدعاء من المسلمين. وتقبل اللهم منا يا أرحم الراحمين بجاه الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأسرار سورة الفاتحة.